बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आप इस कहानी की पहली किस्त मुलाहिज़ा करेंगे। जिंदगी की उम्मीद ने दम तोड़ दिया था और मैंने दरे अजल पर दस्तक दे दी थी, मगर जब तक जिंदगी है इसे कौन छीन सकता है। इसीलिए तो मुझे एहसास हुआ था कि मैंने मौत को एक बार फिर शिकस्त दे दी है। कहते हैं मौत से किसको रस्तगारी है, मगर मैं तो इसे बार बार धुतकार रहा था। इस बार भी यही हुआ था। अभी जिंदा हूँ इसका इदराक होते ही मैंने आंखें पटपटाईं, फिर पूरी तरह खोल दी। आंखें खोलते ही मेरी नज़र छत पर पड़ी। सीमेंट और कंक्रीट की छत से लटका हुआ घिर घिर करता हुआ घूमता हुआ पंखा, जिसकी तेज गर्दिश मुझे फिर से सो जाने की तरगीब दे रही थी। मगर मुझे अपनी हैरत रफा करनी थी, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने जहाँ पनाह ली थी ये वो जगह नहीं थी। उस घर की तो छत भी पक्की ना थी, टीन की छत थी। वो बिल्कुल वैसी इमारत थी जैसे इस इलाके में आम थी। देवदार की लकड़ियों का ढांचा, जिसके गिर्द टीन की चादर मुंड कर घर की शक्ल दी जाती है, जबकि ये इमारत पुख्ता थी, और पुख्ता इमारत अमारत की निशानी है। यकीनन ये लोग पैसे वाले हैं, मगर कौन है ये अंदाजा लगाने के लिए मैंने नजरों का जाविया बदला। सामने दीवार थी, दाहिनी जानब वाली दीवार। इस दीवार पर नजर पड़ते ही मैं बुरी तरह चौंक गया। दीवार पर किसी देवी की तस्वीर आवेजा थी, बहुत से हाथों वाली देवी की, शायद दुर्गा की तस्वीर थी। तो ये घर किसी हिंदू का है। मेरे जहन में अल्फाज गूंजे, ये तो और खतरनाक बात है। खुद कलामी के अंदाज में मेरे लबों से सरगोशी आजाद हुई। माँ जल्दी आओ। मेरी बाईं जानिब से निस्वानी आवाज आई। आवाज में जोश था, वलवला था। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। मैं हालात का तज्जिया करना चाहता था। आंखें बंद करके समात की सीढ़ियों से दिमाग की रहबरी में नई मंजिल का तयन करना चाहता था, आइंदा का लाहे अमल तय करना चाहता था। निस्वानी आवाज ने यही समझाया था कि ये एक भरा पूरा घर है। ऐसे घर में मुझे क्यों लाया गया? उन्होंने मुझे क्यों पनाह दी? आया ये मेरे दोस्त हैं या दुश्मन? मैं यही समझना चाहता था, इसलिए आंखें बंद करके अंदाजे की बिसात बिछा रहा था। तभी एक निस्बतन भारी निस्वानी आवाज आई। क्या बात है बेटी, क्यों पुकार रही थी? उन्होंने अभी आंखें खोली थी, कुछ कहा भी था? वही पहली आवाज थी, मगर आवाज में चहकार थी, खुशी की महकार थी, लहजा सरशार था, जैसे इसे जिंदगी में कोई नवीद मिल गई हो, कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत अपना किसी खतरे से उभर आए, मगर मैं तो इसका अपना नहीं था और ना ही इसको जानता था। फिर वो इस तरह चहक क्यों रही है? इसकी क्या वजह है? मैं मजीद उलझ गया था। ठहर, मैं तेरे बापू को बुलाती हूँ, कहकर बोलने वाली आते आते शायद मुड़ गई थी। अब इसके कदमों की आहट दूर होती जा रही थी। तभी मुझे अपनी पेशानी पर नरम हथेली के मस होने का एहसास हुआ और मेरे हर मसामे जां में गुदगुदाहट सी महसूस हुई। बिजली सी सरसराई, तेज लहर सी दौड़ गई। जिंदगी की सारी रानाइयां एक नुक्ते पर सिमटती हुई महसूस हुई। 1 साल पहले तक मैं जवानी की गलियों में बेखबर भटक रहा था, जिंदगी के नुक्ताए अरूज से भी लाइल्म था। मगर इस सरजमीन पर कदम रखने के सिर्फ 1.5 माह कबल मेरी शादी हुई थी और मैंने जान लिया था कि मुजस्मा शबाब ही दुनिया का सबसे बड़ा तलिस्म है, और इस तलिस्म की सहरखेजी भी देख चुका था। जिस्म से फूटती महकार मेरे मसामे जां को मुअत्तर कर चुकी थी, लबों की हलावत का मजा चख चुका था। जान लिया था कि इस 4 दिन की जिंदगी का हासिल यही लुत्फ है। इसीलिए मेरा जिस्म लम्हा भर में दहकती हुई भट्टी बन गया था। मैं मर्द था और हर मर्द का जिस्म तकाजी भी होता है, सवाली और सौदाई भी होता है। सिन्फ मुखालिफ की कुर्बत इसे पागल कर देती है। मैं भी खुद को रोकने की भरपूर कोशिश करने लगा, जज्बात के बहते दरिया पर बंद बांधने लगा। मेरा जिस्म अंदर ही अंदर गीली लकड़ी की तरह सुलगने लगा। इस आग को बुझाने की बस एक ही तरकीब थी, हुस्न, शबाब। अभी ये कश्मकश जारी थी कि कई कदमों की आहट उभरी और मैं फौरन संभल गया। मुझे हर फिक्र से ऊपर एक ही फिक्र लगी, अपनी जान की फिक्र। इसीलिए मैंने जहन को हर जानिब से हटाकर एक नुक्ते पर मरकूज कर दिया, तमाम कुव्वत समात को एक नुक्ते पर जमा कर दिया। कदमों की चाप नजदीक आती जा रही थी। फिर शायद वो लोग आकर मेरे बिस्तर के नजदीक खड़े हो गए थे। मैं एहसास की बिनाई से देख रहा था कि वो सब मेरे बिस्तर के नजदीक खड़े हैं। सबकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं। फिर मुझे अपने गिरिबान में कोई ठंडी सी चीज रेंगती हुई महसूस हुई, जो सीने पर पहुंचकर रुक गई, और मैंने महसूस कर लिया कि वो स्टेथोस्कोप है।
وہ کئی جگہ مس ہوئی، پھر باہر آ گئی اور ایک نئی آواز سنائی دی، سب کچھ درست ہے، چنتا کی کوئی بات نہیں ہے، جلدی ہوش میں آ جائے گا۔ کب؟ کتنی دیر میں؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ پہلے والی آواز سنائی دی جس میں تفکر کا عنصر کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس آواز میں کشش تھی، غضب کا لوچ تھا، روح کو مخمور کر دینے والا زیرو بم بھی تھا۔ خوب شیرنی تھی، اگر وہ گیت گاتی ہوگی تو سننے والے مدہوش ہو جاتے ہوں گے۔ ریکھا جی، چنتا نہ کریں، بھگوان پر آستھا رکھیں، سب کشل ہے، سب ٹھیک ہے، بس کچھ دیر کی بات ہے، 1-2 گھنٹے میں ہوش میں آ جائے گا۔ وہی کھردری مردانہ آواز سنائی دی جو شاید ڈاکٹر کی تھی۔ اب مجھے اس شیریں زباں کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا، ریکھا۔ اس نام میں بھی نغمگی تھی۔ اب میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے خدا نے کیسی صورت دی ہے۔ آواز ہی کی طرح یقیناً شکل بھی حسین ہوگی، مگر وہ میرے بارے میں اتنی فکر مند کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کی بھاری آواز ابھری، ساون جی، ان کے کھان پان کا دھیان رکھیے، دودھ اور پھل دیجیے، مچھلی وغیرہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی دیجیے۔ ہوش میں آنے کے بعد انہیں بھرپور پوشٹک ہار کی ضرورت ہے، یعنی کہ غذائیت سے بھرپور غذا کی ضرورت ہے۔ رام رام رام، وشنو، سبزیاں کھانے والے ہیں ہم، ماس مچھلی کا نام نہ لیں۔ بھاری زنانہ آواز میں جھڑک تھی۔ آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بڑی عمر کی ہے، یوں بھی ریکھا نے اسے ماں کہہ کر پکارا تھا، وہ اس کی ماں ہی ہوگی۔ اگر اس لڑکی کی ماں ہے تو عمر بھی اسی حساب سے 45-50 کی ہوگی۔ ماں، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آنند جی تو بڑے شوق سے مچھلی کھاتے ہیں۔ ریکھا کی شیریں آواز سنائی دی، کھاتا ہے تو کھائے، ہم نے کب منع کیا ہے؟ ایک دوسری مردانہ آواز سنائی دی، ریکھا کے باپو، کچھ تو دھرم کا پالن کرو، اس گھر میں آج تک ماس مچھی پکی ہے؟ اسے کھانا ہے تو اپنے گھر جا کر کھائے۔ غصے میں بھری ہوئی وہی بھاری زنانہ آواز سنائی دی، ارے بھاگوان، یہ بیٹی کے سہاگ کا سوال ہے، دھرم کو بیچ میں نہ گھسیٹو۔ جھڑکتی ہوئی مردانہ آواز سماعت سے ٹکرائی، اچھا جی، ہم تو چلتے ہیں۔ ڈاکٹر کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، مرد بھی شاید اس کے ساتھ جا رہا تھا اور قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ماں، آپ بھی جاؤ، آنند جی کے ساتھ میں ہوں نا، ضرورت ہوگی تو بلا لوں گی۔ ریکھا کی آواز کے ساتھ پھر دور ہوتی قدموں کی چاپ سنائی دی، گویا اب اس کمرے میں صرف ریکھا رہ گئی تھی۔ میرے عزم و حوصلے کا امتحان ہونے والا تھا۔ پھر بھی میں نے آنکھیں نہ کھولی مگر ذہن کو پوری طرح جگائے رکھا، ساتھ ہی ساتھ میں غور بھی کر رہا تھا کہ آخر میں یہاں تک کیسے پہنچا۔ اگر یہ لوگ لے کر آئے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے، کیوں لے کر آئے ہیں؟ اگر میں اتفاقیہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہوں تو کیسے؟ میں تو ایسے علاقے میں تھا جہاں اردو بولی نہیں جاتی، جبکہ یہ اردو بول رہے تھے، گو کہ ان کا لہجہ فصیح نہیں تھا اور نہ الفاظ کی ادائیگی صحیح تھی۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا مگر کوئی جواب نہ سوچا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں موت کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ موت اپنا خوفناک جبڑا کھولے میری طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، مفر کی کوئی راہ نہ تھی۔ اس مکان کو جہاں میں چھپا ہوا تھا اسلحہ برداروں نے گھیر لیا تھا، گولیاں می کی طرح برس رہی تھیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا، بلکہ جو موت کا سیلاب ہر طرف ٹھاٹھے مار رہا تھا یہ اسی کا بپھر تھا۔ اسی سیلاب میں پھنس گیا تھا۔ نہیں، میں خود نہیں پھنسا تھا بلکہ جلیل الرحمن کی غلطی سے پھنسا تھا۔ اس نے بپھرے ہجوم کو اس گھر سے دور رکھنے کے لیے صرف ایک گولی چلائی تھی، جواب میں می برسنا شروع ہو گیا تھا۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر میری نظروں میں اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ تہرنے لگا تھا۔ بیچاری کتنی آس سے برف میں ڈھکے اس میدان کو دیکھتی ہوگی جدھر سے مجھے آنا تھا، اور میں اپنی سرزمین سے سینکڑوں میل دور یہاں موت سے لڑ رہا تھا۔ میرا جنم برف پوش پہاڑوں کے دامن میں بسے ایک چھوٹے سے شہر نگر میں ہوا تھا جو گلگت کا پڑوسی شہر ہے۔ اس نگر کی گلیوں میں کھیلتے کودتے میں نے جوانی کی سرحد پر قدم رکھا تھا۔ سرزمین بے آئینی کا باسی ہوتے ہوئے بھی میرے دل میں جذبہ حب الوطنی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اسی لیے تو میں نے اس پیشے میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے فیصلے کو تقویت دی تھی میرے ابو نے، جو کبھی گلگت اسکاؤٹ میں رہ چکے تھے۔ گلگت اسکاؤٹ وہی نامور تنظیم ہے جس نے بغیر کسی باہری مدد کے گلگت و بلتستان کو آزاد کرا کر پاکستان کے ساتھ الحاق کرایا تھا۔ ابو بتاتے تھے کہ گلگت قدیم تہذیب کی نشانی ہے۔ اسے زمانہ قدیم میں دردستان اور اس سے قبل درد کہا جاتا تھا۔ یونانیوں اور رومن مورخین نے اسی نام سے اسے یاد کیا ہے۔ 5ویں صدی عیسوی میں ایک انقلاب آیا اور درد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
شمالی علاقے اور بلدستان کو شامل کر کے بلور حکومت کی تشکیل ہوئی۔ بلور حکومت چلتی رہی، پرانے بادشاہ کے بعد نئے بادشاہ آتے رہے، وقت گزرتا رہا اور 1847 کا سال آ گیا۔ پڑوس میں سکھوں کی سلطنت تھی، انہوں نے حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر تو جنگ و جدل کی ایک فضا سی بن گئی، کبھی ڈوگرا تو کبھی سکھ۔ 1948 تک یہ قصہ چلتا رہا۔ 1947 میں پاکستان کی تشکیل کے بعد بھی یہاں کے لوگ غلام تھے۔ ڈوگرا راج نے یہاں والوں کو ہندوستان کے ہاتھ بیچنے کی سازش کی تھی۔ اسی وجہ سے گلگت اسکاؤٹ کے نوجوانوں نے بغاوت کر دی تھی اور بغیر باہری مدد کے اپنا علاقہ آزاد کرا کر پاکستان میں شامل کر لیا تھا۔ والد گلگت اسکاؤٹ میں تھے، اس لیے میں نے بھی فوج میں شمولیت کے لیے کوشش کی اور کامیاب رہا۔ میں نے فوج میں جانے کا خواب دیکھا تھا، مگر اسی درمیان مجھے اسپیشل ٹریننگ کے لیے دوبارہ بھیجا گیا۔ یہ خاص ٹریننگ تھی اور اس بارے میں خاص ہدایت تھی کہ کسی کو اپنی اس ٹریننگ کے بارے میں بتایا نہ جائے۔ ابھی ٹریننگ مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ مشرقی پاکستان میں پھیل رہی شورش کی وجہ سے مجھے ڈھاکہ بھیج دیا گیا۔ ڈھاکہ کے تنج گاؤں ایئرپورٹ پر اتر کر میں سیدھا کرمی ٹولہ پہنچا تھا اور وہاں رپورٹ کی تھی۔ وہاں میرے افسر آصف نیازی تھے، انہوں نے میرے کاغذات دیکھے، پھر مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم گونگے اور پاگل بن جاؤ۔ پھر مجھے جیسو نامی شہر میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ شہر ہندوستان کی سرحد سے بہت قریب ہے، اس لیے مجھے ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی تھی۔ گو کہ یہ سردی کا موسم تھا، مگر میرے لیے یہاں کی سردی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اس لیے کہ میں تو گلگت جیسے علاقے کا تھا جہاں برف سے ٹکراتی ہوا ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے میں بھی ایک پھٹی ہوئی میل سے اٹیک قمیض اور 4 خانے والی دھوتی میں سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ جس کسی کو رحم آ جاتا تو وہ مجھے بھات یعنی کہ ابلے چاول دے دیتا۔ کبھی کبھی تو مجھے پورا دن بھوکے رہنا پڑتا۔ خفیہ جیب میں روپے ہوتے ہوئے بھی میں کچھ خرید کر کھا نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح کی ڈیوٹی میں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اس دوران میں نے تقریباً 20-25 دہشت گردوں کو گرفتار بھی کرایا تھا۔ مقامی پولیس والے بھی مجھ سے واقف نہیں تھے، یوں بھی مجھے ان سے دور رہنے کی ہدایت تھی۔ مجھے انفارمیشن ڈائریکٹ ڈھاکہ بھیجنا ہوتی، پھر وہ لوگ مقامی پولیس کو ہدایت بھیج دیتے۔ انتہائی ضرورت پر میں ملٹری کمانڈر سے مل سکتا تھا، اس کے لیے بھی کوڈ بتائے گئے تھے، مگر مجھے ابھی تک ایسی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میں خوش اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ ڈیوٹی بھی کیا، دن بھر سڑکوں پر گھومتے رہنا اور رات ہوتے ہی کسی دکان یا مکان کے برآمدے میں سو جانا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں بے خبر سو رہا ہوں اور پیٹھ پر لات پڑتی۔ میں چونک کر اٹھ جاتا، تب پتہ چلتا کہ مکان مالک مجھے اپنے برآمدے میں سونے کی اجازت نہیں دے رہا اور مجھے بھگا رہا ہے۔ میں منہ سے عجیب آوازیں نکالتا ہوا نئے ٹھکانے کی تلاش میں چل پڑتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی اللہ کا بندہ مجھے سوتا دیکھ کر گھر سے پھٹی پرانی چادر لا کر اڑا دیتا۔ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، تبھی تو یہ دنیا چل رہی ہے، ورنہ یہ دنیا ظلم کے انتہا پر پہنچ کر کب کی ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ انسان کی فطرت میں گند ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، مٹی میں پانی ملا کر گوندا گیا ہوگا۔ مٹی میں زیادہ پانی مل جائے تو کیچڑ بنتا ہے، کیچڑ سڑتا بھی ہے۔ بعض لوگوں کے اندر بھی سڑاند ہوتی ہے، جسے چھپانے کے لیے وہ 100 جتن کرتے ہیں، مگر وہ سڑاند باہر آ ہی جاتی ہے۔ ایسے ویسے چہروں کے درمیان زندگی گزر رہی تھی کہ پڑوسی ملک نے پاک وطن کے اس حصے پر حملہ کر دیا۔ بنیا کتنی بھی ترقی کر لے، مگر بنیا آخر بنیا ہی ہوتا ہے۔ عیاری اور مکاری اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ شیوا جی ہوں یا پرتھوی راج چوہان ہوں یا پرتاپ سنگھ، سب نے ایک ہی راہ اپنائی، عیاری اور مکاری، یہی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ چوروں کی طرح دبے پاؤں آئے اور ان نوجوانوں کو جو عیش و عشرت کے دل دادا تھے انہیں بہکانے لگے۔ ان کا ایک ایجنٹ تو پہلے ہی اپنی بساط بچھائے ہوئے تھا، جسے اگرتلہ سازش کیس میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے جیل بھیج دیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے لیے مغربی پاکستان کے کچھ سیاست دانوں نے تحریک چلا دی، جس میں نواب زادہ نصر اللہ خان کا نام سر فہرست ہے، کیونکہ وہی تو عوامی لیگ کے صدر تھے اور وہ غدار اسی عوامی لیگ کا لیڈر تھا۔ کہنے کو اس نے شیر بنگال کے افضل الحق کی شاگردی کی تھی، مگر مجیب الرحمان سے بنگلور شیخ و مجیب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی مجیب نے پورے مشرقی پاکستان کو گندا کر دیا تھا۔ بھولے بھالے نوجوان اس کے اشارے پر اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچانے لگے۔ ان کی اس غلطی کا پڑوسی ملک نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا اور ان کے کندھوں پر بندوق رکھ کر ہم نے نشانہ بنانے لگا تھا۔
اس کی سازش کامیاب سے کامیاب تر ہوتی جا رہی تھی کہ یہ سانحہ رونما ہو گیا۔ بھارتی فوج اندر تک گھس آئی اور ہمارے لیے فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا۔ جنگ میں اس اصول کو اہمیت دی جاتی ہے کہ اگر اپوزیشن کمزور پڑ رہی ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہم نے یہی کیا تھا۔ دنیا اسے ہماری شکست کہتی ہے تو کہتی رہے، مگر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، راستہ بھی تو نہیں تھا۔ خیر، ہم لڑتے ہوئے پیچھے ہٹے تھے۔ اگر یہ غلط ہے تو دنیا دکھا دے کہ پورے مشرقی پاکستان میں کہیں سے بھی کسی بھی بارڈر سے بھارتی فوج اندر آئی ہو۔ وہ تو چوروں کی طرح مکتی باہنی کی آڑ میں اندر گھسی تھی، یہ ہوائی راستے سے کودی تھی۔ خیر، وہ اندر آ کر اپنا جھنڈا لہرا رہی تھی۔ فوجی تو اپنی جان قربان کر رہے تھے یا ہتھیار ڈال کر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، مگر میرا انداز تو عام نہ تھا، اسی لیے میں نے فرار کی راہ اپنائی تھی۔ مگر کہاں جاتا، ہر طرف چور و چکے خود کو افواج آزادی کا نام دے کر بھارتی فوج کے ساتھ لوٹ مار میں مصروف تھے۔ اردو بولنے والوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے۔ کوئی تخصیص نہیں تھی کہ آیا سامنے والا فوجی ہے یا سویلین، بس لوٹنے کے لیے شکار چاہیے۔ میں گونگا بنا ہوا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ وہ خواہ مخواہ مجھ پر تشدد کرتے، صرف دل کی تسکین کے لیے، اسی لیے میں بھاگ رہا تھا۔ ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا کہ میری نظر دور سے آتی ایک جیپ پر پڑی۔ اس جیپ میں اسلحہ بردار سوار تھے۔ مکتی باہنی کے گنڈے لوٹ مار کے لیے فوج کی کھلی جیپ استعمال کر رہے تھے، اسی لیے میں نے خود کو ایک گڑھے میں گرا دیا اور سانس روک کر لیٹ گیا۔ جیپ آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن جیپ کی آواز کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، مگر فوراً ہی میں نے اطمینان کی سانس بھی لے لی، کیونکہ وہ میری طرف نظر ڈالے بغیر گزر گئے۔ میں اٹھنے پر غور کر ہی رہا تھا کہ سنسان سڑک ایک دوسری جیپ کی آواز سے گونجنے لگی۔ میں پھر سے لیٹ گیا، مگر آواز نزدیک آ کر رک گئی تھی۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تھی اور بری طرح سے چونک گیا تھا۔ وہ تعداد میں 4 تھے، چاروں کے ہاتھ میں رائفلز تھیں۔ وہ مجھے نشانے پر لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ عام لٹیرے نہیں ہیں، ٹریننگ یافتہ ہیں۔ بے شمار لچے لفنگوں کو بھارت نے عسکری ٹریننگ دے رکھی تھی، شاید یہ بھی انہی میں سے تھے۔ میں نے منہ سے عجیب عجیب آواز نکالتے ہوئے خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کی، مگر انہیں رحم نہ آیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے جیپ میں ٹھونس دیا۔ پھر مجھے لے کر ایک عالی شان گھر میں پہنچے۔ شاید یہ گھر کسی اردو داں کا تھا، کیونکہ ایسے گھر بہت کم بنگالی بنا سکتے تھے۔ 1947 سے قبل بنگالی مسلمانوں کے پاس زمین نام کو تھی۔ تمام کے تمام بڑے زمیندار ہندو تھے۔ مسلمان ان کی زمین پر کاشتکاری کر کے گزارا کرتے تھے۔ یہ زمیندار رعایا کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ انہیں زمیندار کے گھر کے سامنے سے جوتا پہن کر چھتری، جو وہاں کی معاشرت کا جز ہے، اسے بھی سر پر تان کر بارش سے بچتے ہوئے گزرنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی ظلم پر تو ہندو زمینداروں کے خلاف پہلا احتجاج ابھرا تھا، جس نے خونی رنگ اختیار کر لیا تھا، جسے برِ صغیر کا پہلا ہندو مسلم فساد قرار دیا گیا تھا۔ نواکھالی فساد کا سہارا لے کر گاندھی نے سیاست چمکا لی اور مسلمانوں کو فسادی قرار دلایا۔ گویا ہندو زمینداروں کے پاس ہی بڑے مکانات تھے، مسلمانوں کو جھونپڑیاں ہی نصیب تھیں۔ جب بہار اور مشرقی یوپی کے مسلمان ہجرت کر کے آئے تو اپنے ساتھ پیسے بھی لائے، جس سے اس علاقے میں ترقی کی رفتار بڑھ گئی۔ اسی وجہ سے نئے مکانات انہی کے مرہون منت ٹھہرے۔ یہ مکان بھی کسی اردو داں کا ہی ہوگا، جو اپنی جان بچانے کے لیے بھارت کے راستے نیپال فرار ہو گیا ہوگا یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ اب اس مکان کو یہ لوگ استعمال کر رہے تھے۔ اس مکان میں کئی اور بھی اردو داں قید تھے۔ یہ سب بزنس مین تھے اور تاوان کے لیے لائے گئے تھے۔ مجھے بھی انہی میں شامل کر دیا گیا۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی بڑی رقم دلا دوں گا، یا پھر یہ سوچ کر لائے تھے کہ مجھے ایذا دے کر انہیں دھمکائیں گے۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ ایک نوجوان جس کے بال کندھوں سے بھی نیچے جھول رہے تھے اندر آیا اور بولا، تمہارا شب باہر شو، تم سب باہر آ جاؤ۔ ہم سب سر جھکائے باہر آ گئے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ سامنے ایک لاری کھڑی تھی، اس میں ہم سب کو سوار کرایا گیا۔ پھر وہ سٹارٹ ہو گئی۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لاری کی چھت نہیں تھی، اس لیے ہم بھیگتے ہوئے جا رہے تھے۔ لاری کی پچھلی طرف کوئی نہیں تھا، مگر آگے 2 اسلحہ سے لیس گنڈے بیٹھے تھے۔ میں بھاگ نکلنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ میں نے جائزہ لیا، بھاگ نکلنے کے لیے موسم سازگار تھا، معاون تھا۔ میں نے قسمت آزمانے کی ٹھان لی۔ لاری کے اگلے حصے میں اسلحہ بردار بارش سے بچنے کے لیے پٹسن کا بوریا اڑے ہوئے بیٹھا تھا۔ میرے ذہن نے سرگوشی کی، اب یا کبھی نہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر جسم کا سارا زور ڈالا
اور پلک جھپکتے ہی کود گیا۔ مجھے کودتے کئی قیدیوں نے دیکھا مگر کسی نے شور نہ کیا۔ شاید وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہوں مگر حوصلے کی کمی نے انہیں ایسا نہ کرنے دیا۔ نیچے گرتے ہی میں نے ٹریننگ کے مطابق جسم کو گردش دی اور لڑکھڑاتا ہوا سڑک کے کنارے بنے ایک گڑھے میں گرا لیا۔ گڑھے میں کیچڑ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس میں دم سادے پڑا رہا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو سر اٹھا کر سڑک کی طرف دیکھا جو کسی بیوہ کی ماں کی طرح سونی پڑی تھی۔ میری سانس دنکی کی طرح چل رہی تھی۔ میں گڑھے سے نکلا اور نزدیکی جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ کوئی بڑا جنگل نہیں تھا، معمولی سا جھنڈ تھا۔ جسم پر کیچڑ لتھڑا ہوا تھا۔ میں اسی حالت میں وہاں چھپا رہا۔ جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلا میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلا اور ایک نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جسم پر لگا ہر زخم ٹیسے دے رہا تھا۔ اندھیری رات میں جا بجا بنے قدرتی گڑھوں میں گرتا رہا، پتھروں سے ٹکراتا اپنے اندازے کے مطابق محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں آگے بڑھتا رہا۔ کافی آگے جانے کے بعد مجھے شہر کے آثار دکھائی دیے۔ یہ میرے لیے بہتر بھی تھا کیونکہ شہر میں ہی غیر بنگالی بستے تھے اور مجھے پناہ مل سکتی تھی، تو انہی کے یہاں میں نے رفتار تیز کر دی تھی۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی پہلے گھر کے قریب میرے قدم آپ رک گئے۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے تھپ تھپایا۔ قسمت مہربان تھی، اس مکان میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی تھی۔ وہ بنگالی تھے اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ محب وطن تھے۔ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اس لیے وہ پاکستان کے حامی تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھارس دی، نہانے کے لیے گھر کا تالاب پیش کر دیا، جبکہ بنگالی گھر کے تالاب میں کسی غیر کو نہانے کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ نہا دھو کر میں نے انہی کا دیا ہوا کپڑا پہنا، ایک پرانی سی لنگی اور بنیان جو وہاں کا عام لباس ہے۔ میں اسے ملبوس بدن کر کے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔